बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, 48 घंटे से भी कम वक्त में पाकिस्तान ने जो उसकी ख़ुद मुख्तारी की ख़िलाफ़ वर्जी की गई थी, फ़ज़ाई ख़ुद मुख्तारी की, फ़ज़ाई हदूद की, उसका मुँह तोड़ जवाब दिया है। और पाकिस्तान ने सुबह 4:05 पर जो ईरान का सूबा है सीस्तान, वहाँ पे सरावान के इलाके में एक कार्रवाई की है और उस कार्रवाई में दहशत गर्दों को ठिकाने लगा दिया है। इत्तलात यही है कि 7 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए और ये ईरानी नहीं थे, और इसकी तस्दीक कर दी है ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने। तो ये पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई हुई, वहाँ से अब कन्फर्मेशन भी इसकी आ गई है। उनका कहना है कि 9 अफराद लेटेस्ट सर, यानी कि जो है वो 9 अफराद अभी आ गए हैं कि 9 अफराद कन्फर्म हो गए। पाकिस्तान ने ये कहा है कि वो ईरान की खुद मुख्तारी और सालमियत का एहतराम करता है, और जिनको टारगेट किया गया है वो ईरानी शहरी नहीं थे। और ईरान ने भी ये बात तस्लीम की है कि वो ईरानी शहरी नहीं थे, वो उन तंजीमों से ताल्लुक़ रखते थे जो पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रही हैं और फसाद बर्पा कर रही हैं, छुपे हुए थे वहाँ। और कल ईरान ने भी जिन लोगों को टारगेट किया था, उसका कहना था कि वो पाकिस्तानी नहीं हैं, या वो जैशुल अदल से ताल्लुक़ रखते हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ है। लेकिन ईरान के अंदर जी उनका मौक़िफ़ सर, इसका नाम भी, मगर ये देखें जो भी सूरत पैदा हुई अफसोसनाक है। पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गई कि जब एक जारहाना कार्रवाई की जाए तो फिर उसका जवाब भी देना चाहिए, वगरना तो मुल्क ना हुआ ना, माची का वेड़ा हो गया। एग्जैक्टली जहाँ से जो चाहे मुंह उठा के आ जाए। तो ये एक बहैसियत पाकिस्तानी बहुत मुझे इस पे यानी इस्तराब है, कोई मुसर्रत नहीं है। अच्छा, लेकिन मजबूरी का सौदा है। अब पूरी कौम जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपने इख्तलाफात भुलाकर अपने कौमी मुफाद के साथ और कौमी सालमियत के साथ अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी। इसमें जो हमारी हर जमात जो है, पीटीआई के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने भी, उलमा ने भी, मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने भी, सराजुल हक साहब, सब ने कहा, शहबाज शरीफ बिल्कुल सही कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब, सब जो हैं यक जुबान हैं कि पाकिस्तान जो है उसको अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की हिफाजत करनी चाहिए। और हाँ, ये बात है, अब ये इस मामला जो है कोशिश करना चाहिए कि इसको रुक जाए, ठीक है, और बातचीत के ज़रिए हम ये मसाइल हल करें, और जो टेररिस्ट हैं उनका मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करें उनके बिल्कुल खिलाफ। सही है सर, इस पर हम डिटेल से गुफ्तगू मतलब ये एक बात मद्देनजर रहे, सारे जज्बात जो हैं अगरचे मजरू हैं बिल्कुल, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरी एहतियात से दोनों मुल्क जो हैं अपने माजी को यकसर न भुलाएं और मुस्तकबिल की तामीर इकट्ठे मिलकर करें। सर, जो पंजगोर के करीब इलाका है सब्ज को, पंजगोर, जी हाँ, वहाँ पर जो कार्रवाई, जहाँ ईरान ने मिसाइल हमला किया था, जी, तो वहाँ पर जो बच्चियाँ यानी कि जो लोग निशाना बने, एग्जैक्टली, तो उनसे हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं कोयटा, उनकी मकामी अफराद से हम गुफ्तगू भी हुई है, उनको हमने हमारा ताल्लुक किसी तंजीम से नहीं, ग्रुप से नहीं है, ऐसी तंजीम से नहीं है। इरफान सईद साहब हमारे साथ हैं सर। इरफान साहब, जी वालेकुम। इरफान साहब, ये क्या माहौल है इस वक्त बलोचिस्तान में, और क्या रद्द अमल है लोगों का? शामी साहब, ये इलाका जो पंजगूर का जो इलाका है, ये सब्सको का इलाका है, ये बिल्कुल बॉर्डर से 45 किलोमीटर ईरानी बॉर्डर से दूर है। और अगर पंजगूर से बात करें तो ये 90 किलोमीटर मगरिब की जानिब ये इलाका वाक़या है। और यहाँ पे तकरीबन कोई जो घर बताए जाते हैं वो तकरीबन 20 से 50 घर हैं टोटली, और सारे कच्चे घर हैं। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं ये अपना गुजर बसर जो है माल मवेशी बेचकर, और चरागाहें उन्होंने बनाई हुई हैं, वहाँ पे अपने माल मवेशी पालते हैं। और जब ये मार्केट में लाते पंजगूर और तुर्बत यहाँ पर आके बेचते हैं। मोहम्मद हाजी मोहम्मद है, इसी इलाके का रिहायशी है, उससे आज मेरी बात भी हुई है।
اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل علاقہ جو ہمارا ہے یہاں پہ نہ کوئی ایسی کوئی دہشت گردوں کی کوئی ایکٹیویٹیز ہے، بالکل یہ پرامن لوگ ہیں، بارڈر کے لوگ ہیں، یہ اپنا گزر بسر مال مویشی پیش کرتے ہیں۔ ایرانی حکام کا جو کہنا ہے جیش العدل جو ہے اس کے لوگ ہیں جو ایران کے اندر کاروائیاں کرتا ہے، ایسی وہ لوگ اس کو اون نہیں کرتے۔ جو علاقے کے لوگ ہیں، میری خود ان سے جب بات ہوئی ہے وہ خود اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں، اور وہاں پہ جو یہ حاجی محمد ہے اس سے میری بات ہوئی، پنجگور میں آیا، کیونکہ وہاں پہ نیٹ ورکنگ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، نہ وہاں پہ اگر دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ دہشت گرد اگر وہاں پہ ہوتے تو وہاں پہ جو سسٹم ہوتا، وہاں پہ کوئی کمیونیکیشن کا سسٹم نہیں ہے، وہ بیچارے وہ اپنا گزر بسر مال مویشی، غریب سے لوگ ہیں، بچیوں کو نشانہ بنایا ہے، خواتین کو نشانہ بنایا ہے، تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں اگر یہ 10 سالہ بچہ اور 8 سالہ 12 سالہ بچی جو ہے اگر یہ دہشت گرد ایران کو نظر آتے تو یہ تو افسوسناک صورتحال ہے، اور وہ بڑے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا یہ انٹیلیجنس فیلور بھی ہے، یعنی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ایران کے اندر کارروائیاں کرتے ہیں وہ غریب لوگ ہیں جو 2 وقت کی روٹی مشکل سے کماتے ہیں اور اپنا مشقت کر کے اور محنت کر کے زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو آج جو پاکستان نے جواب دیا ہے اس پر بلوچستان میں یعنی کیا عوام کس طرح انہوں نے خیر مقدم کیا ہے اس کا؟ دیکھیں پاکستان کی طرف سے ہمیشہ سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ بلوچستان میں اکثر یہ خاص طور پہ مکران ڈویژن میں شامی صاحب اکثر یہ واقعات ہوتے ہیں، سیکورٹی فورسز پر اٹیک ہوتے رہے، یہاں پر معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور پاکستان کی جانب سے بارہا ان کو کہا گیا کہ یہ سیستان بلوچستان کا علاقہ ہے، ساروان علاقہ ہے، یہ ایریا جو ہے یہ بالکل بارڈرنگ ایریا، اور یہاں پر یہ ان کی پناہ گاہیں تھیں دہشت گردوں کی، جو بلوچستان میں بآسانی یہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مشترکہ کارروائیاں کی جائیں، یہاں دونوں ممالک مل کر یہ کارروائی کریں۔ بالکل، اس پہ پاکستان نے بارہا ان کو کہا گیا کہ یہ ہمیشہ سے کاروائیاں کرتے ہیں اور یہاں پہ جا کے اپنی محفوظ پناہ گاہوں میں یہ پناہیں لیتے ہیں اور پھر وہاں سے تیاری کر کے یہاں پہ بلوچستان میں معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو کئی مرتبہ بلوچستان نے جو بارڈر جو مینجمنٹ کی جو میٹنگز بھی ہوتی رہی اس میں بھی ایک بارہا ذکر کیا کہ بارڈر کی آج یعنی لوگوں نے جو جواب دیا ہے پاکستان نے اس پر کوئی سکون کا سانس لیا ہے؟ جی بالخصوص یہ مکران اور پنجگور سائڈ پہ جو اکثر جو دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے رہتے اور یہاں پہ بآسانی دہشت گرد جو ہے لوگوں کو نشانہ بنا کے ایران کی طرف چلے جاتے تھے، آج اس کارروائی کے بعد یقیناً بلوچستان کے جو مکران ڈویژن ہے اس علاقوں میں یقیناً لوگوں میں بھی ایک سکون پایا گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اکثریت جو لوگ ہیں یہاں پہ جو بارڈر کراس کرتے ہیں، بارڈر آسانی سے کراس کر کے ایران کی طرف چلے جاتے تھے، ان تک حکومت پاکستان کی جانب سے بارہا یہ کہا گیا کہ ان کو روکا جائے، سیکورٹی ٹائٹ کی جائے بارڈر پہ، لیکن اس پر کوئی ایران کی جانب سے کبھی بھی مثبت جواب نہیں دیا گیا اور ہمیشہ سے وہ اس چیز پہ انکاری رہا ہے۔ اب امید ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ ہو سکیں گے اور دونوں ملک جو ہیں حقائق کا زیادہ بہتر طریقے سے جائزہ لے سکیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عرفان سعید صاحب۔ سر اس کا ایک تو خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ جی بالکل، انہوں نے جوائن کر لیا ہے خورشید قصوری صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خورشید صاحب یہ ایران کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، پہلے ایران نے حملہ کیا پھر پاکستان کو اس کا جواب دینا پڑا، یہ کیا ہوا؟ ایک اچانک اتنی تلخی کیوں پیدا ہو گئی؟ اور ہمارے جو ہم بہت صدیوں کے دوست ہیں ان کے درمیان یہ کیا تصادم کی کیفیت کیوں پیدا ہوئی؟ دیکھیں اس میں ایک ماضی سے بعد میں 2-3 واقعات سناؤں گا کو آپ کی ہماری ریلیشن شپ کا اندازہ ہو جائے گا، ایک کمپلیکیٹڈ بھی اور کلوز بھی ہے۔ میں دونوں واقعات آپ کو سنا دوں گا تاکہ اب کچھ اندازہ ہو جائے، لیکن پہلے یہ ہوا کیوں ہے اس وقت؟ وہ دیکھیں آپ نے 100% کہا، بالکل ٹھیک کہا کہ یہ صدیوں پرانی ریلیشن شپ ہے، ہمارے تعلقات تمدنی، مذہبی، ثقافتی، ہمارے جو بڑے شاعر ہیں علامہ اقبال، مرزا اسد اللہ خان غالب کا پہلا جو دیوان تھا وہ بھی فارسی میں تھا، اور میں جب ایران جایا کرتا تھا تو بڑی خوشی سے میرے جو ہم منصب اور جن لوگوں کو ملا کرتا تھا اقبال لاہوری کا خاص طور پر ذکر کرتے تھے۔
اور ہمارے ہاں بھی بڑی گرم جوشی تھی. گرم جوشی کے بھی آپ کچھ واقعات سناؤں گا. اچھا اب میں آپ کو وجہ اس وقت جو ہوا ہے جو مجھے سمجھ آ رہی بتا رہا ہوں, حالانکہ اس وقت کئی لوگ اس کو ڈینائی کریں گے. میرا فرسٹ ریئیکشن تھا, آپ کا نے آج ٹی وی پوچھا, کل بھی مجھ سے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے, مجھے لگ رہا ہے ایرانی گورنمنٹ کو اس کا کچھ پتہ نہیں تھا. حالانکہ اب بہت کچھ فارن منسٹر کا بیان بھی چلایا جا رہا ہے. میں یہ اپنے تجربے سے اندازہ کر سکتا ہوں کہ جس وقت پرائم منسٹر کو وہ ملے تھے, اول تو اگر یہ پہلے سے پتہ ہوتا تو وہ کوئی جا کے یا ملتے ہی نہ, کوئی بہانہ ہو جاتا کہ جی ٹائمنگ شیڈیولنگ بڑی مسئلہ ہوتا ہے تو نہیں مل سکتے, کال آن ضروری تو نہیں ہے نا جی. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس کے اندر اگر ہو گیا تھا اور ان کو علم تھا تو کوئی بہانہ بھر کے کینسل کیا جا سکتا کہ طبیعت خراب ہو گئی, فلاں چیز ہو گئی, تہران سے کال آ گئی, لیکن ایسی کوئی چیز نہیں تھی. وہ ملے, فارن منسٹر کو آ کے ملے, جو افغانستان پہ اس کے اسپیشل ریپرزنٹیٹیو ہے انہی دنوں میں. پھر جوائنٹ ملٹری ڈرلز ہوئی ہیں پاکستان کی اور ایران کی. دونوں ملکوں کی بحریہ میرا جو اپنا اندازہ ہے وہ آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. میں آپ کو اندازہ کر جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں مختلف پاور سینٹرز ہیں. واشنگٹن کے پاور سینٹرز کا تو ہم سب کو علم ہے. ایران میں ہر چیز کچھ پردے میں ہے, لیکن کچھ چیزیں بالکل واضح ہیں. ایک کہ وہاں جو ہے ٹھیک ہے الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, اس کے صدر ہیں, لیکن جب کبھی ہم جاتے تھے وہاں تو صدر ساتھ ہمارے جایا کرتے تھے. میں اگر کبھی ہم نے ریبر پہ کال کرنا ہوتا تھا, ریبر ان ادر ورڈز بہت سینئر چیز ہیں. پھر اس کے بعد ایک پاور سینٹر ہے اسلامک ریولوشنری گارڈز یا پاسداران, جو بھی ان کی ایک اسپیشل اپنی پوزیشن جی. اور جو اسپیشل پرابلم ہوا ہے وہ ہوا ہے پاسداران انقلاب کا. 2-3 نہیں اکٹھے واقعات ہو گئے. ایک تو اگر آپ فارن منسٹر کا بیان دیکھیں ایران کے, تقریباً وارننگ دی تھی انہوں نے اسرائیل کو کہ اگر آپ فلانی لمٹ سے کراس کیے تو پھر یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. اب لمٹ کیا ہے, انہوں نے تو ملیدہ بنا دیا. بیچارے فلسطینی جو ہیں, جو ان کا حشر ہے, جو بیچارے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے, اس میں ایران کا قصور نہیں ہے. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می, اسرائیل کا قصور ہے. لیکن کہہ یہ رہا ہوں کہ ایران کے فارن منسٹر نے بھی یہ امپریشن دیا تھا, کیونکہ ایک قسم کا ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اپنی سیکیورٹی جو ہے, خاص طور پر امریکہ سے اس کو خطرہ ہے, اسرائیل سے خطرہ ہے. اسی لیے یہ ہوتی ہوں یا حزب اللہ ہوں یا حماس ہوں, یہ اس کے لحاظ سے فرنٹ لائن ڈیفنس ہے ان کا. تو جب وہ ایران بولتا تھا تو وہ اصل میں اپنے لیے بھی بول رہا ہوتا تھا. ہوا یہ ہے کہ جب کچھ نہیں ہوا تو ایک تو وہ سوالات کئی کیے گئے, اس کا ایک بڑا جو میچور طریقہ تھا کہ کچھ فارن منسٹرز کو کی فارن منسٹرز سے بات کی جا سکتی تھی کہ جی ہم آپس میں بتائیں کیا ہم نے کیا. لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر شام میں وہ موسوی صاحب جو ان کے نمائندے تھے, ان پہ حملہ اسرائیل نے کیا اور کلیم کیا کہ ہم نے کیا. پھر ان کے جو وہ ہیں ہیرو, ان کو ان کی دوسری برسی تھی جنرل, کیا ان کا دماغ سے میرا نام نکل گیا, قاسم سلیمانی صاحب بہت بڑے ہیرو تھے جی. قاسم سلیمانی بہت بڑے ہیرو تھے ایران کے, اور اس سے پہلے ایران نے کئی نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی اسرائیل کے قتل کیے ہیں. قاسم سلیمانی, انہوں نے کہا تھا ایرانیوں نے ہماری ریڈ لائن ہے. اب قاسم سلیمانی بھی بیچارے شہید ہو گئے. اس کے بعد جب اس کی اینیورسری اسرائیل نے تو ایران کے زبردست دھماکہ, اسرائیل نے ایران کے کئی سائنٹسٹ جو ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جی. بڑے نیوکلیئر سائنٹسٹ قتل کر دیے ہیں دن دہاڑے. اب پھر یہ ہوا کہ جب ان کے ہاں یہ ہوا بڑا افسوسناک واقعہ کہ 100 بندے شہید ہو گئے ایران میں ان کے مقبرے کے اوپر, اور 200 بندے سے زیادہ 11 اس میں بیچارے انجر ہو گئے, کئی کریٹیکلی. تو بڑی اس پہ کوسچننگ ہونے لگی ایران میں. ایک اس کا جو عجیب و غریب جواب دیا, شام پہ حملہ کیا, عراق پہ حملہ کیا, اور اب پاکستان پہ حملہ کر دیا, تھنکنگ کہ اٹینشن ڈائیورٹ کریں گے. یہ سٹینڈرڈ طریقہ ہے پرانا, لیکن بڑی
عجیب و غریب ہے. اگر کوئی آج خوش ہے ملک تو وہ اسرائیل ہے. اور نمبر دو بیچارے وہ تو چھوڑے چھوڑے شام اور جو عراق ہیں مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں, فوجی ان کی بیچاروں کی چھوٹی ہیں. کس غلط فہمی میں انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا؟ پاکستان نے ثابت کیا ہے. میں آپ کو آپ کو ہر ایک کے علم میں ہے کہ ہندوستان نے جب کوشش کی تھی ہمارے ہاں حملہ کرنے کی رات کو, تو اس کا جواب دن دہاڑے پی ایف نے دیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ ہم کو چھپ کے نہیں کر رہے. ان کے 2 جہاز بھی گرائے تھے. ابھی نندن کو گرفتار کر لیا جو ان کا پائلٹ تھا. تو پھر اس کے علاوہ یہ تو انڈیا کے ساتھ تھی. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ بمبئی پہ حملہ ہوا ہے وہ بڑا افسوسناک تھا. میں جو بامبے میں کئی کلنگز ہوئی ہیں اور انڈیا نے بلیم کیا کہ جناب یہ جو ہے یہ تو اس کے پیچھے حافظ سعید صاحب کی جماعت ہے. مجھے امریکنز اس وقت ایک فارمر پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے سینیٹر مکین اور جان اور سینیٹر لنڈزے ابھی بھی حیات ہیں اور سینیٹر ہیں, اور ہال بروک میسج آئی کہ کوائٹلی وہ مجھے ملنا چاہتے ہیں. میں ابھی فورن منسٹر نہیں رہا تھا لیکن میری رائے لینا چاہ رہے تھے. ان کو خطرہ تھا, وہ دلی سے آئے تھے کہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہو جائے گی تو وہ ہم رکوانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کے ذہن میں کیا ترکیب ہے؟ کہنے لگے ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر آپ اجازت دیں اسرائیل انڈیا آ کے حملہ کرے مرید کے پہ, زیادہ نقصان نہ ہو, چلا جائے تو شاید جنگ بچ جائے گی. میں نے ہنس کے کہا جناب آپ تو جنگ انشور کر دیں گے. جس دن حملہ ہوا پاکستان آرمی ایئر فورس پہ اتنا پریشر ہوگا عوام کا کہ وہ فوری جواب دے. تو وہ بھی چیز تھی. تو ایران کو کیوں غلط فہمی تھی کہ پاکستان اس کا کوئی جواب نہیں دے گا, اور جب ان کے فورن منسٹر نے کہا کہ آئندہ ہوگا تو پھر بھی کریں گے. اب پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ کیا تو انہوں نے اس جھنجھلاٹ میں کنفیوژن میں پبلک اٹینشن ڈائیورٹ کرے. اب دیکھیں ہماری ریلیشن شپ کیسی ہے, بہت کلوز بھی ہے اور بہت عجیب و غریب اس کو اسپیشل قسم کی ریلیشن شپ ہے. اس میں کافی ٹوسٹ اینڈ ٹرنز ہیں اور اس میں کچھ انڈر لائنگ ہاسٹیلیٹی تو نہیں لیکن نیگیٹیوٹی ضرور ہے. جب شاہ و ایران کی حکومت تھی تو کوئی شک ہی نہیں کہ پاکستان کا قریب ترین دوست ایران تھا, ہر لحاظ سے ہماری مدد کرتا تھا. جب سے انقلابی ایران آیا اس میں کچھ انفارچونیٹلی فرق پڑا. تو اس میں جب فرق پڑا تو اس کے بعد آپ کو ایک ایسے 2 واقعہ جس سے ہماری قربت اور جس میں ہماری ریلیشن شپ کے اندر ٹینشن نظر آئے گی. ہم تھے ایک کانفرنس میں تو پریزیڈنٹ آف ایران نے ہمیں میسج دی کہ وہ ہم سے علیحدہ ملنا چاہتے ہیں, پریزیڈنٹ مشرف سے اور مجھ سے, اور باقی آفس کسی کے سامنے بات نہیں کریں گے. اور انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہم پہ پریشر پڑ رہا ہے, IAEA آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے آپ کے پاس یورینیم انریچمنٹ اتنی زیادہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نیوکلیئر پروگرام کے اوپر آپ لگے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں لے رہے. تو پریزیڈنٹ اور میں حیران ہو گیا بھئی کیا ہمارا اس سے کیا واسطہ. تو پریزیڈنٹ نے ان سے پوچھا, پریزیڈنٹ مشرف نے بھی, اگر آپ کی انسپیکشن ہوئی ہے تو ہمیں کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ تو بڑی خفت سے ندامت سے کہنے لگے جی وہ کچھ لگتا ہے کہ کوئی پرزے آپ کی طرف سے آ گئے تھے. اب میں اس کی وضاحت زیادہ نہیں کروں گا. تو پریزیڈنٹ نے بڑے غصے میں کہا مجھے کیسے پتا ہے کہ آپ ہمارا نام لگانا چاہ رہے ہیں, کیا آپ نے خود ہے. اب اس سے آپ کو انڈر لائنگ ٹینشن نظر آ رہی. اب دیکھیں جب ایران مشکل میں تھا, 2 واقعات میں آپ کو بتاتا ہوں نیوکلیئر پروگرام پہ. تو عارف جو ان کے علی لاریجانی صاحب ہیں, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے اس وقت, بعد میں شاید اسپیکر بنے اور ابھی بھی کسی اونچے عہدے پہ ہوں گے. وہ خاص طور پہ میرے دفتر آئے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے میرے ساتھ بیٹھے رہے, کہنے لگے آپ کے امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, آپ ہمارے بھی دوست ہیں, ہماری مدد کریں. ہم نے کہا کیا مدد کریں؟ انہوں نے کہا جی آپ یہ کریں برائے مہربانی کہ آپ پریزیڈنٹ بش کو کہیں اور کونڈولیزا رائس کو کہیں کہ ہم نہیں بنائیں گے نیوکلیئر بام, لیکن ہم سے کوئی اگریمنٹ ایسا کر لیا جائے. اور انہوں نے, میں نے مل کے ایک ڈرافٹ بنایا. وہ ڈرافٹ میں امریکہ لے کے گیا اور میں نے کونڈولیزا رائس کو دکھایا. یہ دوسری بات ہے, امریکہ کوئی انٹرسٹڈ نہیں تھا ایران سے ڈائیلاگ میں, لیکن وہ ہم پہ اتنا ٹرسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں کہہ رہے تھے. دوسرا امریکن نے مجھے کہا, میں کوالالمپور میں تھا, کہ جی آپ, وہ 2 کانفرنسز تھیں, ایک میں ایرانی فارن منسٹر اٹینڈ کر رہے تھے, ایک میں کونڈولیزا رائس تھیں.
कॉन्डोलीज़ा राइस ने मुझे कहा, सुना है कि आप शाम को मुत्तकी साहब से मिल रहे हैं जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पेचीदगी भी आपको नज़र आए और कुर्बत भी नज़र आए। तो मैंने कहा मैं तो मिल रहा हूँ, आपको क्यों इसमें तशवीश है? उनका हाँ, आप उनका एक फ़ौरन मेरा पैगाम पहुँचा दें। मैंने कहा मैं आपका पैगाम पहुँचा दूँ, ठीक है, बताएं क्या बात है। लेकिन इतना सीरियस नेचर का था कि मुझे ख़तरा था कि ईरान पे हमला ना हो जाए। उन्होंने मुझे कहा कि देखें, ये हमले हिजबुल्लाह कर रहा है और वो अभी तक तल अबीब पे उनके मिसाइल्स नहीं गए। अगर मिसाइल पहुंच गए तल अबीब पे तो उस पर लिखा होगा मेड इन ईरान इन कैपिटल लेटर्स। मतलब एक धमकी थी छुपी हुई कि अगर तल अबीब पे तुम्हारे गए तो हम ईरान पे हमला करेंगे। ये कहा तो नहीं उन्होंने मुझे। अब यहाँ मुझे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं और कोई उनकी मिसाइल तल अबीब पे नहीं गई। तो हमारी रिलेशनशिप एक बड़ी ऑड है जिसके अंदर अंडरलाइंग टेंशन है। चाबहार का मसला है, गवादर का मसला है, हिंदुस्तान का मसला है। उनको हिंदुस्तान ने कन्विंस किया है कि जो गवादर बन रहा है चाबहार के लिए एक किस्म का चैलेंज है। एक तो ये बात है। फिर गुलबशन पकड़ा गया, कहाँ से आया? ईरानियन डॉक्यूमेंट्स पे पाकिस्तान एंटर किया, लेकिन पाकिस्तान में एक हिजाब है। पाकिस्तान ने खुल्लम खुल्ला नहीं किया। हाँ, हमारे जो आर्मी चीफ थे उस वक्त उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ ईरान आ रहे थे, उनसे ओपनली गिला किया कि आप हमारे पास दोस्ती का पैगाम लाए हैं और यहाँ वो गुलबशन यादव जो है ईरान के ज़रिए वहाँ बिजनेस का बिजनेसमैन बन के छुपा हुआ था और वहाँ लोगों को रिक्रूट कर रहा था पाकिस्तान पे हमले में। हमने उनको बताया लेकिन उसको इतनी पब्लिसिटी नहीं की। फॉरेन ऑफिस ने तंग आके, आज जब कोई ऑप्शन नहीं रहा, जब ईरान ने हिजाब जो एक होता है, आँखों का हिजाब होता है हमारे मुआशरे में, मैं और कोई लफ्ज़ इस्तेमाल डिप्लोमेटिक नहीं यूज़ करता, हमें पता था कि ईरान में लोग ट्रेन हो रहे हैं। फिर ये जो लोग वहाँ आज फॉरेन ऑफिस ने कह दिया कि भाई हमने तुम्हें उस वक्त कहा, तुम तो हमारी बात पे कान नहीं धरते। मुझे खुद पता है कि जुंदुल्ला का जब मामला हुआ तो उनके जो लीडर थे अब्दुल करीम ज़िग्गी, उनको हमारी मदद से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मदद से, उस वक्त मैं फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, उनको रिगी साहब को अरेस्ट किया गया। ईरान ने हमें रिक्वेस्ट की, उनको हैंड ओवर किया गया, बाद में उनको फांसी होगी ईरान में। और भाई तुम हमसे बात करो, हमारे अब मिलिट्री ड्रिल्स हमारी हुई हैं, तुम मिलिट्री सोर्स यूज़ करो, फॉरेन ऑफिस यूज़ करो, और तो और नहीं। जो शिया उलमा है पाकिस्तान में, उनकी बहुत करीब रिलेशनशिप है से रिलीजियस अथॉरिटी से। भाई पैगाम भेजे जा सकते हैं। हमारे लोग वहाँ ज़ायरीन जाते हैं, ईरान भी जाते हैं, इराक भी जाते हैं, तो किस बुनियाद पर? मैं तो हैरान होता हूँ हर लिहाज से सोच के कि क्या इन लोगों के दिमाग में, पासदारान हैं जो भी हैं, क्या ख्याल था कि हम ये कर दें और हमें इसका फायदा होगा। तो नतीजा सबसे ज्यादा आइसोलेट आज आप करना क्या चाहिए? ईरान हो गया सारी दुनिया में, पहले ही था जी। अब हमें क्या करना चाहिए? सॉरी, आप क्या करें? हमें तहम्मुल से करना चाहिए। हमें अपनी रिलेशनशिप को डिटीरिएट नहीं करना चाहिए। हमारे मजहबी, सकाफती, तमद्दुनी ताल्लुकात हैं। अगर एक ब्रांच ईरान में इतनी डेस्परेट हुई है कि वो हर चीज़ को दाव पे लगाने को तैयार है, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। एक रास्ता तो ये है कि होश के नाखून लें हमारे ईरानी भाई। और आज मुझे खुशी है कि जो हमारे फॉरेन ऑफिस ने जो बयान दिया उसमें ईरानी ब्रेदरन का है, यानी बड़ी अच्छी बात है कि इस वक्त जबकि उन्होंने हम पे हमला किया और जवाब आया, तो ईरानी ब्रेदरन, यानी उनको भी आज अपना भाई कहा गया ईरानियों को कि भाई हम तो चाहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ ना हो। ईरान को भी पाकिस्तान को ब्रदरन ही समझना चाहिए। और मैं और ईरान के जब वज़ीर ख़ारजा मिलते थे, एक दूसरे को बरादर कहा करते थे। यानी कि इस रिलेशनशिप को बजाय तबाह करने के, ये किसी ने क्रेडिट ना पाकिस्तान को जाता है ना ईरान की हुकूमत को जाता है। ये सदियों की रिलेशनशिप है और इसमें बड़ी केयरफुल होने की ज़रूरत है। चाइना ने जो ऑफ़र की है, मैं समझता हूँ उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। पहले उसने सऊदी अरब और ईरान की टेंशन कम की है और अब हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैंने कोई एक पट्टी देखी थी अभी जिस पे टीवी के नीचे चल रहा था कि कुछ ट्रक हमारे क्रॉस किए हैं बिजनेस के। मैं बहुत खुश हुआ था। बिजनेस एज यूजुअल रहना चाहिए, खुदा करे ये हो। मुझे नहीं पता कि ईरान में किसका पलड़ा भारी है, इसलिए मैं आपको कोई यकीनी तौर पर जवाब नहीं दे सकता। ठीक, बहुत
مہربانی جناب, شکریہ. بہت شکریہ کسوری صاحب ہمارے ساتھ موجود. سر بریک اگر لے لیں, ایک بریک کے بعد اس پہ بات بھی کرتے ہیں اور دیگر معاملات اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں اب انتخابی مہم جو ہے وہ بھی جاری ہے تیزی سے, اور جن لوگوں سے شکوہ کیا جا رہا تھا کہ وہ لوگ باہر نہیں نکل رہے, وہ بھی باہر نکل آئے ہیں. اور بلاول بھٹو صاحب کو جواب مل گیا ہے, کیونکہ حافظ آباد میں آج نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے خطاب کیا, مریم نواز صاحبہ نے بھی خطاب کیا وہاں پہ, اور ان کے خطاب میں گو کہ زیادہ تر باتیں تو وہی تھیں جو وہ پہلے ہمیشہ کہتے آئے ہیں, کچھ گلے شکوے تھے زیادہ تر. شامی صاحب جو خطاب آج کیا اس میں نواز شریف صاحب اپنا دور حکومت جو ہے اس کی تفصیل بیان کی کہ کس قدر سستا تھا, ڈالر کا ریٹ کیا تھا, آٹا کیا تھا, سیمنٹ کس بھاؤ تھا. مطلب اگر چلتی حکومت کو ختم نہ کیا جاتا, اگر ان کے خلاف یہ اقدام نہ ہوتا تو آج پاکستان کہیں آگے بڑھ چکا ہوتا. تو نواز شریف صاحب کا بیانیہ تو یہی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ترقی کا سفر جاری تھا, جب پھر ان کی حکومت پہ شبخون مارا گیا تو ہر چیز ریورس ہو گئی. اب آج تو بہت بڑا جلسہ ہوا ہے ان کا. ہاں جی, بتا تو یہ رہے, ہم نے کچھ لوگوں سے پوچھا تو کہا بھی مریم جو ہیں وہ اوکاڑا گئی تھی جی, اور وہاں بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے. مجھے لوگ میسج بھیج رہے ہیں کہ وہاں ایک مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں, ان کو تو نون لیگ کے پرانے لیڈر ہیں جی, اور کئی بار اس کے ٹکٹ پہ منتخب ہو چکے ہیں. اچھا, اور ان کا بیٹا جو ہے وہ آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑ رہا ہے. اچھا, نون لیگ کے ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر, اچھا, نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر کے مقابلے میں. تو جیسے وہ دانیال عزیز صاحب, یہ تو بڑی عجب صورتحال پیدا ہوئی. نہیں, دانیال عزیز کو تو ٹکٹ نہیں ملا. اور بہرحال اب مریم جو تھی, آج انہوں نے تقریر کی, وہ صدر تھی جلسے کی شاید, انہوں نے نواز شریف صاحب کے بعد تقریر کی. سر یہ کیا تھا سمجھ نہیں آیا, مطلب ڈیکورم تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب صدارت ان کے پاس ہوگی پھر سر, لیکن یہ ہے دیکھیں بہرحال ایک مریم کی اپنی شخصیت جو ہے وہ بھی تو اس کو انہوں نے آگے بڑھانا ہے نا نواز شریف صاحب نے. تو بہرحال ایک توجیہ پیش کی, میں ایک مقامی کہہ لیں وہاں کے رپورٹر ہیں ان سے بات کرا تو انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب نے آنا نہیں تھا, وہ آج اچانک آئے ہیں کیونکہ ان کا 20 کو لیا میں بیسیکلی جلسہ ہے, تو ان کو وہاں پر لے جایا گیا, تو اس وجہ سے یہ سمجھ میں تو نہیں. خیر نہیں, یہ تو کوئی وجہ نہیں, لیکن بہرحال اچھی بات ہے, یہ تو باپ بیٹی کا معاملہ ہے نا, اس میں ہم کہتے ہیں. تو بہرحال ایک انتخابی مہم جو ہے اس میں تو شروع ہو چکی ان کی, جوش و خروش ہے. اب جو ہمارے پی ٹی آئی کے ہیں وہ تو آزاد لڑ رہے ہیں جی ہاں, اور کئی حلقوں میں عمران خان کی تصویریں لگا کے 2-2 3-3 جو امیدوار میدان میں ہیں, اور ادھر ہمارے جو ہے کیا شیر افضل مروت وہ شترے بے مہار ہیں, وہ تو سر بے قابو ہوئے ہیں, بے قابو ہوئے ہیں. تو اب یہ بھی ایک صورتحال ہے. تو بہرحال اب یہ بھی بات ہوئی کہ ایران کے ہنگامے کے بعد بھئی الیکشن ملتوی کر دیے جائیں. بالکل, ہاں, لیکن آج ہماری عبدالعلیم خان صاحب سے ملاقات تھی. اچھا اچھا, ہاں جی, ان کے ساتھ ہم نے لنچ کیا. اچھا, کیا رہا سر, کیا کہتے ہیں؟ ان کا وہ بھی اس خیال کے حامی تھے کہ انتخابات ملتوی نہیں ہونے چاہیے. اچھا, ہاں, انتخابات ہو جانے چاہیے. پھر انہوں نے عبدالعلیم خان فاؤنڈیشن جو ہے اس کے بارے میں بتایا, فلاحی کام کر رہی ہے, اور یہ بھی کہا کہ میڈیا کے لوگ جو ہیں نا ان کے لیے کھلے ہیں دروازے, ان کے بچوں کے لیے تعلیم کے, صحت کے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے میں لگے ہیں. ان کے حلقے میں تو سر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ وہ خاص کر جو بیواؤں کے لیے جو وہ کام کرتے ہیں وہ بڑا فلاحی کام, ہاں, وہ چیک لینے کے لیے یہاں پر قریبی بینک ہے, میں دیکھا ہے اکثر وہاں کہ وہاں لائن لگی ہوتی ہے. ان سے پوچھا خواتین سے تو وہ تو کہتی ہیں جی ہم خوش ہیں, ہمارے بچوں کی فیس جا رہی ہے. بڑا اچھا, مطلب یہ ہے کہ اب الیکشن جو ہیں وہ تو ملتوی نہیں ہونے چاہیے. اور آج کمیٹی بھی بن گئی ہے سر ایک, آپ دیکھتے ہیں اب الیکشن, اس سے تو الیکشن ملتوی کریں گے اور نقصان ہوگا. ہمیں اپنا نظم اجتماعی جو ہے نا اس کو برقرار رکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ہمارے جو سلمان غنی صاحب ہیں, جی, ہمارے رفیق کار بھی, ہمارے گروپ ایڈیٹر روزنامہ دنیا کے, وہ ان کی خوش دامن جو ہیں ان کا انتقال ہوا. اور ہمارے بہت پیارے دوست تھے
عبدالوحید خان صاحب بہت سینئر جرنلسٹ تھے اور روزنامہ کوہستان اچھا کے ایڈیٹر تھے. کوہستان کہاں سے؟ لاہور سے. اچھا لاہور سے. جماعت اسلامی نے لے لیا. اچھا تو پھر اس کے وہ ایڈیٹر ہوئے, پھر ورکرز جو ہے ان کے بھی یونین کے بھی صدر رہے. اچھا. بڑے باوقار بااصول شخص تھے اور ان کی اہلیہ جو ہے ان کا انتقال ہوا. اب وہ رہتے تھے اچھرے میں. اچھا ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد بچے جو ہیں وہ تو وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے کوئی ڈیفنس میں کہ کہیں. صحیح. مگر انہوں نے نصیحت کی تھی کہ میرا جنازہ اسی گھر سے اٹھایا جائے جہاں میں نے زندگی گزاری ہے. اب وہ گھر جو بند پڑا ہوا تھا اسے صاف کیا, کھولا, وہاں جنازہ لے کے آئے. پھر قریبی مسجد جو ہے اس کے اندر وہ جنازہ جو ہے لایا گیا اور پھر ایک باہر گلی میں حافظ عزیز صاحب نے پڑھایا. تو کافی اس میں کوئی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ سب اس میں لگا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور بس کیا کریں, اب ہمارے دوست ہیں پرانے, ان کی یاد آتی ہے. جب میں نے اس پروفیشن میں یہاں میں پہنچا 1969 میں لاہور آیا ہوں. 1969 میں. اس وقت عبدالوحید خان صاحب کا توتی بول رہا تھا. اچھا. ہاں, بڑے جناب ان کی شہرت تھی اپنے وقار سے اور اپنے اصولوں کی ساتھ وابستگی کی وجہ سے. صحیح. اب وہ تو ان کا انتقال تو بہت عرصہ پہلے ہو چکا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام سے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.